This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जमात पंजम के सबक नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अन्वान है आओ बच्चों सुनो कहानी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको कहानी का मतलब बताते हैं। कहानी एक ऐसी बात को कहते हैं जिसमें कुछ किरदार होते हैं, कोई जगह होती है और ऐसा वाक़या होता है जो हमें कोई ना कोई सबक सिखाता है। कहानी के कई हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा उसका किरदार होता है। कहानी में जो लोग या जानवर होते हैं इन्हें किरदार कहते हैं, जैसे हंसी खुशी रहने वाली एक लड़की, एक बहादुर लड़का या बातें करने वाला खरगोश। ये किरदार ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का दूसरा हिस्सा इसकी जगह होती है। ये एक जंगल हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है या आपके घर का बाग भी हो सकता है। कहानी की जगह हमें बताती है कि ये वाक़या कहाँ हो रहा है। कहानी का तीसरा हिस्सा इसका मसला होता है। ज़्यादातर कहानियों में एक मसला होता है जिसे किरदारों को हल करना होता है। मिसाल के तौर पर एक खरगोश रास्ता भूल गया हो या एक लड़के को अपना खोया हुआ खिलौना ढूंढना हो। ये मसला ही कहानी को दिलचस्प बनाता है। कहानी का चौथा हिस्सा उसका हल होता है। आखिर में किरदार मसले को हल कर लेते हैं। ये हल अच्छा भी हो सकता है और कभी कभी थोड़ा मुश्किल भी। हल मिलने पर कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी का पांचवा हिस्सा इसका सबक होता है। बहुत सी कहानियाँ हमें कोई ना कोई सबक सिखाती हैं, जैसे ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबक कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि ये हमें ज़िंदगी में सही और गलत के बारे में बताता है। कहानी क्यों ज़रूरी होती है? कहानी इसलिए ज़रूरी होती है कि कहानियाँ सुनकर हमें मज़ा आता है और हमारा दिल खुश होता है। कहानियों से हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे मुख्तलिफ़ अल्फाज, मुख्तलिफ़ जगहें और मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में जानने को मिलता है। कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर हम इस किरदार की जगह होते तो क्या करते। बहुत सी कहानियाँ हमें अच्छे अखलाक और अच्छी आदत सिखाती हैं। प्यारे बच्चों, आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखने के लिए जिन बातों का ख्याल रखना होता है वो ये हैं। एक आइडिया सोचें, यानी कि सबसे पहले एक अच्छा सा आइडिया सोचें कि आप किस बारे में कहानी लिखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर किरदार बनाएं। अपनी कहानी के लिए कोई दिलचस्प सा किरदार बनाएं। तीसरे नंबर पर जगह का इंतखाब करना होता है। फ़ैसला करें कि आपकी कहानी किस जगह होगी। चौथे नंबर पर एक मसला शामिल करें। अपनी कहानी में एक मसला शामिल करें जिसे आपके किरदार हल करेंगे। पाँचवें और आखिरी नंबर पर कहानी ख़त्म करें, यानी कि आखिर में मसले को हल करें और अपनी कहानी ख़त्म करें। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी का तारुफ समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक कहानी जिसका मौजू है सच की बरकत सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी पुराने ज़माने के दो दोस्तों की है। दोनों कारोबार के सिलसिले में अपने हमसाया मुल्क गए। शुरू में तो उन्हें कोई ख़ास रोज़गार ना मिला और दोनों छोटे मोटे कामों से गुजारा करते रहे। उन्होंने फिर कसाब का पेशा इख्तियार किया।
اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ لی۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے ہوئے دیکھا، ہائے میری قسمت! آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی۔ کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہ وزاری سنی تو اس سے پوچھا، بھائی تم ہو کون اور قسمت سے یوں شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، کیا بتاؤں بھائیو، ایک وقت تھا کہ میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا۔ میرے پاس بھی بہت دولت تھی، میری بھی بہت سی جائیداد تھی۔ میری بدقسمتی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے کہا، کبھی میرے پاس ہزاروں روپے ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تھیلی کھول کر سکے ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گئے۔ اس نے کہا، تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ کہنے لگے، بس اب بہت ہو گیا مذاق، ہماری تھیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھیننا چاہتے ہو؟ اتنا کہہ کر فقیر چل دیا۔ ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، ارے لوگو مجھے بچاؤ، یہ ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ فقیر کی چیخ و پکار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے اور ان دونوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے، فقیر نے دھوکے سے ہتھیایا ہے، مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو لوگ اس فقیر اور دونوں آدمیوں کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا، اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس کڑاہی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا۔ موت کے خیال سے وہ لرز گئے۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی۔ کڑاہی میں پانی ابلنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی
اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو کڑاہی سے دور ہٹانے کا حکم دیا اور خود کڑاہی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کڑاہی کا پانی گرا دیا جائے، روپے ان دونوں کے حوالے کر دیے جائیں، فقیر جھوٹا ہے اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپیہ واپس مل گیا۔ دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے کہ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھی اور یہ دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ یہ روپیہ ان دونوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی اور انصاف پسندی پر اش اش کر اٹھا۔ سچ کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب ہم اس سبق کا جائزہ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، انٹرنیٹ کے استعمال کے مثبت اور منفی دونوں اثرات بتائیں۔ جواب، موجودہ دور کی اہم ترین ایجاد انٹرنیٹ ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ نے روابط کو اہم اور آسان بنا دیا ہے۔ پوری دنیا عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ انٹرنیٹ کے استعمال میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ دو راہوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کس راہ کا اپنے لیے چناؤ کرتا ہے، کیونکہ ایک کلک جنت کا سامان ہے اور ایک کلک جہنم کا۔ انٹرنیٹ جہاں اصلاحی اور معلوماتی خزانہ ہے، وہیں بے حیائی پھیلانے کا تیز ترین ذریعہ بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر بلا کسی وجہ کے سرچنگ میں وقت صرف کرنا اور اپنے فرائض کو پوری طرح سے سرانجام نہ دینا بھی منفی استعمال میں شامل ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کے مثبت استعمال سے ہم اپنی من پسند اور نایاب کتب کا بآسانی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک میں بسنے والے عزیز و اقارب سے وائس اور ویڈیو کال پر بات کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، طلباء کیسے خدمت خلق کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں؟ 5 جملوں میں بتائیں۔ جواب، انسان کہلانے کا وہی مستحق ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہو۔ طالب علم بغیر کچھ خرچ کیے خدمت خلق کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں، جیسا کہ کسی نابینا کو سڑک پار کروانا خدمت خلق ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی بوڑھے یا بیمار شخص کو بازار سے سودا سلف لا کر دینا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ کسی بیمار کو ہسپتال پہنچانا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت
پوری کرنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ کسی طالب علم کی پڑھائی میں مدد کرنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ سوال نمبر 3، دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس کا خلاصہ بنائیں۔ رنی کوٹ قلعہ ضلع جام شورو سندھ میں ایک مشہور قلعہ ہے۔ اس عظیم الشان قلعے کو دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ قلعہ رنی کوٹ کے کھنڈرات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قلعہ قریباً 2000 سال سے بھی پہلے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ 18ویں صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی گئی۔ پہاڑوں کے درمیان موجود یہ قلعہ بالکل دیوار چین کی مانند نظر آتا ہے۔ اس قلعے کے بے شمار دروازے تھے۔ مشرقی دروازے سان گیٹ کے سامنے دریائے رنی واقع ہے، جو صرف موسم برسات میں بہتا ہے، باقی سارا سال خشک ہی رہتا ہے۔ قلعے کی شکستہ دیواروں پر قدیم لکھائی کے آثار بھی ملتے ہیں۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی بالکل سامنے استوپا نما برج ہے، جو مقامی طرز تعمیر کا عکاس ہے۔ ذرا سا آگے بڑھیں تو دائیں طرف ایک مسجد کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے مینار اور گنبد کے کچھ حصے شہید ہو چکے ہیں۔ قلعے کی مغربی جانب والا گیٹ موہن گیٹ کہلاتا ہے۔ اس کے سامنے ایک وسیع میدان ہے۔ امری گیٹ رنی کوٹ قلعے کی آخری حد کہلاتا ہے۔ قلعے کے اندر پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک وسیع و عریض تالاب بھی تھا، جو گردش زمانہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اب بھی بارشوں کا پانی اچھی خاصی مقدار میں اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ مختلف ادوار میں اس قلعے کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے، مگر اب یہ قلعہ بالکل ویران ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم نے یہ پورا پیراگراف تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب ہم اس کا خلاصہ بنائیں گے، جو کہ یہ ہے۔ رنی کوٹ کا قلعہ جام شورو میں واقع ہے، جو قریباً 2000 سال پرانا ہے۔ یہ قلعہ بالکل دیوار چین جیسا محسوس ہوتا ہے۔ مشرقی دروازے کے سامنے دریائے رتی واقع ہے، جو صرف برسات میں بہتا ہے۔ قلعے کی دیواروں پر لکھائی اور قلعے کے اندر استوپا نما برج ہے۔ قلعے کا مغربی گیٹ موہن گیٹ کہلاتا ہے، جبکہ اس کی آخری حد امری گیٹ ہے۔ قلعے میں پانی ذخیرہ کرنے کا تالاب بھی ہے۔ مختلف ادوار میں اس کی آرائش کی جاتی رہی ہے، لیکن اب یہ بالکل ویران ہے۔ اب ہم سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ دیے ہوئے جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ پہلے نمبر پر جو جملہ دیا گیا ہے وہ ہے دادا جان نے اخبار پڑھی۔ جب ہم اس جملے کو درست کر کے لکھیں گے تو اس کا صحیح جواب ہوگا دادا جان نے اخبار پڑھا۔ دوسرے نمبر پر جو سوال دیا گیا ہے، ثنا میری ہم جماعتی ہے۔ جب ہم اس جملے کو درست کر کے لکھیں گے تو اس کا صحیح جواب ہوگا ثنا میری ہم جماعت ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کا کیا حال ہے؟ اس میں جو حال لکھا ہوا ہے اس کی املا کے حوالے سے وہ غلط ہے۔ جب ہم اس کو صحیح کر کے لکھیں گے تو ہم اس کو ہے حلوائی والی ہے سے لکھیں گے، جیسا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ چوتھے نمبر پر جو جملہ دیا گیا ہے وہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ پیارے بچوں، ماہ کا مطلب بھی مہینہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس جملے کو
جب درست کر کے لکھیں گے تو اس کا صحیح جواب ہوگا ماہ رمضان شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ 5ویں نمبر پر جو جملہ دیا گیا ہے اس میں بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ اس جملے میں جو ثواب ہے وہ صاد سے لکھا گیا ہے جو کہ املا کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ہم سے ثمر والے ثواب سے لکھیں گے تو یہ جملہ درست ہو جائے گا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ سوال نمبر 5، اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ جو پہلا لفظ ہے وہ ہے علم۔ اس کا جملہ ہے مجھے آپ کے گھر کا علم ہے۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے علم کو ہمیشہ بلند رکھے۔ پل، اگر اس سے ایک پل کی دیر ہو جاتی تو گاڑی چھوٹ جاتی۔ دوسرے نمبر پر جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے پیش لام پل، یعنی کہ پل پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے تیر۔ شکاری نے تاک کر ہرن کو تیر مارا۔ اس سے آگے جو جملہ دیا گیا ہے وہ ہے تیر۔ میں تیر کر یہ ندی پار کر سکتا ہوں۔ اگلا جو لفظ دیا گیا ہے اسے انیس کہتے ہیں، یعنی کہ ظہیر میرا انیس و غم گسار ہے۔ 19، آج سلما نے 19 انڈے خریدے۔ امید کرتی ہوں پیارے بچوں آپ کو یہ سوال بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے دیے ہوئے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے 2 بامعنی الفاظ بنائیں۔ سابقے با سے باہمت، باوقار، کم سے کمزور، کم سخن، ان سے ان پڑھ، ان دیکھا۔ اب ہم لاحقے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ناک، خوفناک، خطرناک۔ باز، ہواباز، نشانہ باز۔ دان، قلم دان، روشن دان۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر قوسین لگائیں۔ ڈاکٹر عبداللہ مشہور دندان ساز سے آج سرِ راہ ملاقات ہوئی۔ اس میں ہم ڈاکٹر عبداللہ کے بعد جو لفظ آیا ہے مشہور دندان ساز، اس پہ قوسین لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم سب شاہی قلعہ لاہور کی سیر کرنے جائیں گے۔ اس میں ہم شاہی قلعہ لاہور کی جگہ پر قوسین لگائیں گے۔ تیسرے نمبر پر شازیہ اور اسما جماعت پنجم کے تقریری مقابلے میں اردو اول پوزیشن حاصل کی۔ اس میں ہم شازیہ اور اس کی ہم جماعت کے بعد جماعت پنجم میں تقریری مقابلے میں اول اور دوم پوزیشن حاصل کی میں قوسین لگائیں گے۔ چوتھے نمبر پر جواد کے بھائی گورنمنٹ اسکول کے استاد، اس کے گرد ہم قوسین لگائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس جملے کو اس طرح سے مکمل کریں گے، جواد کے بھائی گورنمنٹ اسکول کے استاد نے ہمیں امتحان کی تیاری کروائی۔ سوال نمبر 8، کاش اور اگر لکھ کر جملے مکمل کریں۔ پہلے نمبر پر جو جملہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے، کاش میں نے امتحان کی تیاری اچھی طرح سے کی ہوتی۔ دوسرے نمبر پر اگر تم نے میری بات سنی ہوتی تو نقصان نہ اٹھاتے۔ تیسرے نمبر پر
کاش میں بھی دوڑ میں اول آ سکتا۔ چوتھے نمبر پر ہے اگر ہم متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ سوال نمبر 9، دیے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ سب سے پہلا جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے دہقان۔ دہقان صبح سویرے اپنے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ آہ بھرنا، ایمن نے مردہ طوطے کو دیکھ کر ایک سرد آہ بھری۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے لطف۔ لطف کا مطلب ہوتا ہے مزہ۔ صبح سویرے باغ کی سیر کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ ہنر، ہنر کوئی بھی ہو، ہنر مند بھوکا نہیں مرتا۔ سب سے آخر میں جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے سخی۔ سخی کا مطلب ہوتا ہے کشادہ دل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخی تھے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ سوال بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم سوال نمبر 10 کی طرف آتے ہیں۔ کوئی سے 3 ذرائع ابلاغ کے نام لکھیں۔ بعد ازاں کسی ایک ذریعے کے متعلق 10 سطروں پر مبنی پیراگراف لکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کو ذرائع ابلاغ کا مطلب بتاتے ہیں۔ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا، یعنی کہ وہ تمام ذریعے جن کے ذریعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے وہ ذرائع ابلاغ کہلاتے ہیں، جیسا کہ اخبار، ریڈیو، انٹرنیٹ وغیرہ۔ اب ہم جس عنوان پر پیراگراف لکھنا چاہ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ٹیلی ویژن۔ ٹیلی ویژن دور حاضر کی جدید ترین ایجاد ہے۔ ریڈیو کے ذریعے ہم تک صرف آواز پہنچتی ہے، جبکہ ٹیلی ویژن کا اعجاز یہ ہے کہ ہم آواز کے ساتھ بولنے والے کی شکل و صورت اور حرکات و سکنات کو بھی بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے موجد کا نام جان ایلبرٹ ہے۔ ٹیلی ویژن کا لفظ ٹیلی اور ویژن کا مرکب ہے۔ ٹیلی کے معنی ہے فاصلہ اور ویژن کے معنی ہیں دیکھنے کے۔ اس طرح ٹیلی ویژن کے معنی ہوئے فاصلہ یا دور سے دیکھنا۔ ٹیلی ویژن کو کئی لحاظ سے دوسرے تمام ذرائع ابلاغ مثلاً اخبارات اور ریڈیو پر فوقیت حاصل ہے۔ تازہ ترین واقعات و حالات، تشہیر و عکاسی اور برجستہ تصویر کشی میں دوسرے ذرائع اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹی وی دور جدید میں اشاعت و تعلیم کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے تعلیمی اداروں میں بہترین تعلیم و تدریس ہو سکتی ہے اور گھر بیٹھے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پیراگراف بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے وہ صرف اور صرف مطالعے کے لیے ہے۔ اس کا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کہانی ہماری روزمرہ زندگی میں کس اہمیت کی حامل ہے۔
اس سبق میں ہم نے ایک ایک کر کے کہانی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور پوری طرح کوشش کی ہے کہ اس کا ایک ایک پہلو آپ کی سمجھ میں بہترین طریقے سے آ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔